नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, पिछले प्रोग्राम में बात कर रहे थे कि सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी मदीना में तशरीफ़ आवर हो गई और हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को उनकी मेहमान नवाज़ी का शर्फ़ हासिल हुआ। अब जो पहला काम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया वो मस्जिद नबवी की तामीर। वो जगह बनी नज्जार का जो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ननिहाल में से थे, और उनमें दो यतीम बच्चे सहल और सुहेल की वो जगह थी, एक खुला मैदान। और उस खुला मैदान में अमूमन खजूरों को सुखाने के लिए खजूरें वहाँ रखी जाती थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस जगह का इंतखाब किया मस्जिद नबवी के लिए और पूछा किसकी ये जगह है। बताया गया कि ये सहल और सुहेल की। वो आए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे बात की। वो अर्ज़ करने लगे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम बग़ैर किसी हदिया के ये जगह आपको दे देते हैं, मगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि यतीमों के वाली थे, गरीबों के मलजा, यतीमों के वाली नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनको ये बात मंजूर न थी कि यतीमों को उनकी कीमत ना अदा की जाए। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने 10 दिनार के अवज़ वो जगह ख़रीदी, मस्जिद नबवी की जगह ख़रीदी, और अब तामीर का काम शुरू हो गया। मस्जिद नबवी की तामीर कच्ची ईंटों से तामीर शुरू हुई। जो उसकी बाउंड्री थी कच्ची ईंटों के साथ, स्तून जो थे वो खजूर के तनों के साथ स्तून बनाए गए। छत जो थी खजूर की छाल के साथ वो छत डाली गई मस्जिद नबवी के ऊपर, और इस तरह मस्जिद नबवी की तामीर हुई। तामीर में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद बनफ्स नफीस शरीक थे, और बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म अतहर पर गर्द पड़ती थी। सहाबा इकराम अर्ज़ करते थे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप हमें खिदमत का मौका दें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे, आप करें, मुझे अपना काम करने दें। ये थे रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मस्जिद तामीर हुई। मैंने जैसे आपको बताया था नाज़रीन, हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का इंतकाल हुआ तो मक्का में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बच्चे छोटे थे, उनकी परवरिश का मामला हुआ तो हज़रत सौदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से निकाह तय पाया, और हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से, जिनकी अभी रुख़सती नहीं हुई थी। तो जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ मदीना तशरीफ़ लाए तो मस्जिद नबवी के साथ हुजरात नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तामीर किए गए। बाद में उनकी तादाद बढ़ती रही और जो अज़वाज के लिए वो जगह मुख्तस की गई थी, और उनका अहवाल भी काबिल गौर है और हमारे लिए काबिल फ़िक्र है कि कहाँ सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पाक घराना और उनकी रहाइश के लिए जगह जो थी, उसके बारे में हज़रत हसन बसरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि कहते हैं कि मैं बचपन में, मैं जवानी के अय्याम में दाखिल हो रहा था तो आदा फ़ारूक़ी में, और तो उस दौर में कहते हैं कि मैं हाथ लगा लिया करता था छत से, यानी कि इतनी ऊंचाई पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो हुजरे थे, जो घर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए तामीर किया गया मस्जिद नबवी से मुल्हक़ा, वो इतना, और वैसे ही कच्ची ईंटों के साथ, खजूर के साथ। और ये सादगी थी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर मुबारक की, और यह सादगी थी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस मस्जिद की जो कि मरकज़ निगाह बनने वाली थी, मरकज़ हदायत बनने वाली थी, जहाँ उम्मत के बड़े बड़े फ़ैसले होने वाले थे। ये वो मस्जिद की तामीर थी। मस्जिद की तामीर मुकम्मल हुई। बड़ी सादा मस्जिद, जैसे मैंने आपको बताया कि खजूर के ऊपर छाल डाली गई, पत्ते डाले गए, उससे छत बनाई गई, और पिलर जो थे वो खजूर के तनों के साथ बनाए गए, और कच्ची ईंटों के साथ उसकी 4 दीवारी तामीर की गई। अब
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو بڑا چیلنج وہ یہ تھا کہ دو بڑے قبیلے، جیسے میں نے عرض کیا تھا، اوس اور خزرج، جو کہ باہمی دشمنی میں مبتلا تھے کئی سالوں سے، اور دین تو ہمارا دشمنیاں مٹانے آیا تھا، دین تو ہمارا فاصلے مٹانے آیا تھا، دین تو ہمارا جو ہے جو امتیاز مٹانے آیا تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آپس میں شیر و شکر کر دیا، آپس میں بھائی بنا دیا اور مواخات مدینہ قائم کی، بھائی چارہ کا قائم کیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم، مومن تو آپس میں بھائی ہیں، مومن تو آپس میں بھائی ہیں، اور جب کوئی دو مومن آپس میں کوئی معاملہ ہو جائے تو ان میں صلح کراؤ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی چارہ قائم کیا، بھائی چارہ ایسے قائم کیا کہ دو صحابہ کو آپس میں بھائی بنا دیا، دو مہاجر اور بعض میں زیادہ تر میں ایک مہاجر اور ایک انصاری کو آپس میں بھائی بنا دیا۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام وہ بت توڑ دیے، نفرت کے بت توڑ دیے، اپنا فرقہ بندی کے بت توڑ دیے، اور امتیاز کے بت توڑ دیے کہ میں ممتاز تو غریب۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ان کا بھائی کسے بنایا گیا؟ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے۔ عرب میں تو یہ بڑا معیوب سمجھا جاتا تھا کہ کہاں غلام، لیکن کن کا بھائی چارہ بنایا جا رہا ہے؟ ایک طرف حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، دوسری طرف آزاد کردہ غلام حضرت زید بن حارثہ ہیں، ان کو بھائی بنایا جا رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بھائی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا، حضرت عبد الرحمن بن عوف کو حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور کیا ہی مثالی بھائی چارہ تھا، کیا ہی مثالی بھائی چارہ تھا کہ وہ سب کچھ ایک دوسرے کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار رہتے تھے۔ حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کو، کیونکہ مہاجرین تو لٹے پٹے آئے تھے، اپنا گھر بار چھوڑ آئے تھے، بلکہ بڑی خاموشی سے نکلنا پڑا تھا، تو کئی تو اپنا مال و زر بھی ساتھ نہیں لا سکے تھے، مال و زر بھی مکہ میں رہ گیا، گھر بار بھی مکہ میں رہ گیا، اس حالت میں مدینہ میں آئے تھے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ بھائی چارہ قائم کیا ایسا، ایک تو اس سے نفرت کی دیواریں ٹوٹیں، آپس میں محبتیں بڑھیں، امتیاز ختم ہوئے، اور دوسرا یہ کہ جو لٹے پوٹے مہاجرین تھے ان کو بھی سہارا ملا۔ حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبد الرحمن بن عوف، جو کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف مہاجر تھے، ان کے بھائی بنے انصاری، اور وہ انہیں اپنے گھر لے گئے، کہنے لگے بھائی یہ میرا گھر ہے، آدھا آپ لے لیں آدھا میرا، یہ میری تجارت ہے، زراعت ہے، آدھی آپ کی آدھی میری دو بیویاں ہیں، اگر آپ پسند کریں میں ایک کو طلاق دے دیتا ہوں، وہ عدت گزار کے آپ کے ساتھ شادی کر لیں، آپ اپنا گھر بسا لیں۔ اور مہاجرین نے کیا کیا؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف فرمانے لگے کہ آپ کی محبت کا بڑا شکریہ، لیکن آپ مجھے بازار کا راستہ دکھائیں، اور وہ پنیر اور گھی لے کے بازار میں گئے اور انہوں نے بیچنا شروع کر دیا۔ اللہ نے اتنی برکت دی حضرت عبد الرحمن بن عوف، جو کہ عشرہ مبشرہ کے صحابی جنہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی، اللہ نے انہیں اتنی برکت دی کہ وہ اتنے مال و دولت والے ہوئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی کہ ایک دفعہ ایسے ہوا کہ شور مچا مدینہ میں، کہ قافلے آ گئے اور 500 اونٹ تجارت کے قافلے سے بھرے ہوئے مدینہ میں آئے، پتہ چلا تو عبد الرحمن بن عوف کے ہیں، جو کہ انہوں نے اللہ کی راہ میں دے دیے۔ یہ بھائی چارہ تھا، یہ آپس میں محبت تھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے کھجوروں کا کام شروع کیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں برکت دی۔ کہنے کا مطلب یہ
کہ آپس میں محبت سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو نصرت عطا کی۔ اوس اور خزرج جو کہ آپس میں کئی سالوں سے دست و گریبان تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کرم سے آپس میں شیر و شکر ہو گیا۔ خزرج کا سردار عبداللہ بن ابی، اس کو بڑی ناگوار گزری بات، کیونکہ اس کو اس وقت ابھی خزرج کا ایک سردار عبداللہ بن ابی تھا، ادھر اوس کا سردار ابو عامر تو بعد میں بڑی ذلت والی موت، کیونکہ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول نہیں کیا، اس نے طعن و کرہن دعوت قبول کر لی۔ اس کے لیے سرداری کے لیے تاج بنایا جا رہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، تو اب اس کے دل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حسد اور کینہ تھا۔ ظاہراً مسلمان ہو گیا، باقی زندگی یہ ظاہراً تو مسلمان تھا لیکن مسلمانوں کے خلاف سازشوں میں لگا رہا عبداللہ بن ابی، اور منافقوں کا سردار بنا۔ اس کے بارے میں انشاءاللہ آگے بات کریں گے۔ لیکن انصار نے حق ادا کر دیا مہمان نوازی کا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں والذین آمنوا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا لهم مغفرۃ واجر عظیم۔ وہی تو ہیں، وہی لوگ ہیں، یعنی کہ انصار جنہوں نے آپ کی مدد کی، آپ کو نصرت کی، وہی سچے لوگ تو ہیں جن کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ، جن کے لیے اللہ کی مغفرت ہے اور اجر عظیم ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو مجھ سے محبت رکھتا ہے وہ انصار سے محبت کرے گا، اور مومن انصار سے نفرت کر ہی نہیں سکتا، اور منافق انصار سے محبت کر ہی نہیں سکتا۔ تو یہ مقام تھا انصار کا، اور ایسے میں اس معاشرے میں جو کہ اسلامی اصولوں کے مطابق بنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات قائم کرنے کے بعد اسلامی سلطنت کی بنیاد رکھی۔ ایک سیاسی اسلامی سلطنت تھی جو کہ ان اصولوں پہ، ان زرعی اصولوں پہ تھی جن زرعی اصولوں کو آج پوری دنیا جن کو فالو کرتی ہے۔ یہ وہ زرعی اصول تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس ریاست کی بنیاد مدینہ منورہ میں رکھی۔ یثرب جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے، منور ہو گیا، اور وہ مدینہ منورہ بن گیا، ان کے نور سے منور ہو گیا۔ اب مسلمان اپنے آزادی تھی ان کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کے مختلف قبائل کے ساتھ معاہدے کرنے شروع کیے تاکہ ان کو بھی ایک ایسا معاشرہ ترتیب دیا جائے کہ جس میں کسی قسم کی کلیش یا کسی قسم کی آپس میں لڑائی اور جھگڑا نہ ہو۔ دوسری طرف مسلمانوں کو یہ بھی رنج تھا جو اپنی زمینیں، اپنے گھر اور اپنے مال و دولت چھوڑ کے آئے تھے، جن پہ غاصبانہ قبضہ کر لیا ہوا تھا کافروں نے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ اگر کچھ جو کاروان، چونکہ وہ مدینہ منورہ سے ہو کے گزرتے تھے، تجارتی کاروان، اسے مسلمان اس پہ امبوش کر کے، یعنی اس پہ حملہ آور ہو کے ان کا مال و دولت لے آئیں، کیونکہ یہ وہی مال و دولت ہے جو ان لوگوں نے ان سے چھین لیا ہوا۔ ایسے میں ابو سفیان جو کہ مکہ کے سرداروں میں سے ایک سردار تھا، ایک بہت بڑا قافلہ لے کے مکہ سے نکلا۔ یہ تجارتی قافلہ شام کی طرف روانہ ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دستہ ترتیب دیا اس کو روکنے کا، اور وہ مال و دولت سے جو بھرا ہوا قافلہ تھا، اس قافلے کو، اس کا مال و دولت لینے کا فیصلہ کیا گیا۔ ابو سفیان کو اس کی خبر ہو گئی، تو وہ جاتے ہوئے تو اپنا قافلہ بچا کے لے گیا، شام لے گیا، لیکن واپسی پہ اسے یہ فکر دامن گیر ہو گئی کہ واپسی پہ تو ضرور مسلمان میری ہاتھ میں لگائے بیٹھے ہیں، تو وہ ضرور اس قافلے پہ حملہ آور ہوں گے، اور یہ قافلہ جو کہ قیمتی ساز و سامان کے ساتھ اور 1000 سے زیادہ اونٹوں پہ لدے ہوئے سامان سے ہے، مزین ہے، اسے مسلمان لوٹ لیں گے۔
تو اس نے مدینہ سے تھوڑا پہلے اس نے کچھ جاسوس بھی چھوڑے یہ پتہ کرنے کے لیے، مسلمانوں کی تیاری کرنے کے لیے کہ مسلمانوں کی تیاری کیا ہے۔ دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 315 لوگ کے ساتھ اس قافلے کا تعاقب کرنے کے لیے مدینہ منورہ سے باہر تشریف لائے۔ یہ وہ لوگ تھے جو بدر کے ساتھی تھے۔ یہ نکلے، ایک گھوڑا 80 اونٹ، یعنی کہ 3 لوگ ایک اونٹ پہ سواری کرتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اونٹ 3 لوگوں میں تقسیم کر دیا، اور اس طرح یہ قافلے کے لیے تعاقب کرنے کے لیے نکلے تاکہ قافلہ جب شام سے واپس آ رہا ہو تو اسے ہم روک لیں۔ ابو سفیان نے جب یہ معاملہ دیکھا تو اس نے ایک اپنا قاصد، تیز رفتار قاصد، تیز رفتار گھوڑے پہ بھیجا کہ مکہ والوں کو اطلاع کرو۔ اس نے وہاں مکہ کے پہاڑ پہ چڑھ کے اپنے کپڑے پھاڑے، اپنے کان چیرے اور شور مچا دیا، مکہ والوں تمہاری دولت لٹ گئی، مسلمانوں نے تمہاری مال و دولت، مال و اسباب سب لوٹ لیا۔ اور یہ مشہور کر دیا گیا کہ قافلہ لوٹ لیا گیا ہے۔ جب کافروں کو یہ خبر ملی، چونکہ تقریباً ہر قبیلے کا اس میں سرمایہ لگا ہوا تھا، سبھی فوراً تیاری کرنے لگے کہ ہم مسلمانوں سے بدلہ لیں گے، اور جتنے بھی سرداران قریش تھے وہ اس کے لیے، اس جنگ کے لیے اپنے آپ کو تیار کیا، اور 1000 لوگوں کا ساز و سامان سے لبریز قافلہ جو ہے وہ تیار ہوا۔ یہ ایک ایسی جنگ ہے ناظرین جس میں شیطان نے بنفس نفیس حصہ لیا، اور ادھر سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رحمت کے فرشتے بھیجے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی سربراہی میں۔ یہ ایسی جنگ ہے جس نے حق و باطل کا فیصلہ کر دیا۔ قد جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، اور حق آ گیا اور باطل چلا گیا، باطل نے تو جانا ہی تھا۔ یہ حق و باطل کا وہ مارکا تھا ناظرین جس کی نظیر نہیں ملتی۔ کہاں بے دست و پا 313 جن کے پاس مال و اسباب کی کمی تھی، کچھ بھی نہیں تھا، وہ تو جنگ کے لیے نکلے ہی نہیں تھے، ان کا مقصد تو قافلے کے لیے تھا، لیکن یہاں مکہ میں یہ خبر پہنچی تو انہوں نے پوری جنگ کی تیاری شروع کی اور 1000 لوگوں کو پوری طرح تیار کیا۔ ادھر سے کچھ لوگوں نے کہا کہ ذرا پتہ تو کرو، ہمیں خبریں آ رہی ہیں قافلہ ہمارا بچ گیا ہے تو ہمیں جنگ کی ضرورت نہیں ہے۔ تو انہوں نے کچھ نے، ابو جہل نے اس کی بڑی سخت مخالفت کی۔ ابو جہل نے کہا یہی تو موقع ہے، یہی تو موقع ہمارے ہاتھ آ گیا کہ آج ہم معاذ اللہ اس فتنے کا خاتمہ کر دیں۔ شیطان سراقہ بن مالک کی شکل میں آیا، کیونکہ اس وقت کفار کو ایک یہ بھی فکر دامنگیر تھی کہ ہمارے سر جری جوان اور سردار اگر مکہ کو خالی کر کے چلے جاتے ہیں تو ہمارا ایک دشمنی ایک قبیلے کے ساتھ چلتی آ رہی ہے، کہیں ابو کنانہ والے ہمارے پر حملہ کر کے یا قبضہ نہ کر لیں پیچھے سے۔ تو سراقہ کی شکل میں شیطان آیا ان کے پاس اور کہنے لگا کہ میں اس چیز کی تمہیں گارنٹی دیتا ہوں کہ تم پہ ابو کنانہ دوسرا قبیلہ حملہ آور نہیں ہوگا۔ قرآن کہتا ہے وَإِذْ زُيِّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ نَقَصَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنكُمْ إِنِّي أَرَىٰ مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ کہ اس دن شیطان نے ان کے اعمال ایسے خوبصورت کر دیے تھے، یعنی کہ ان کو ایسا مزین کر کے دکھایا تھا کہ تمہارا مال و دولت، تمہارے اسباب ایسے ہیں کہ تمہیں تو کوئی شکست دے ہی نہیں سکتا، اور میں بھی آج تمہارے ساتھ ہی ہوں، میں بھی آج تمہارے ساتھ ہی ہوں۔ لیکن جب اس نے بدر میں فرشتوں کو اترتے دیکھا تو اس نے کہا کہ میں تو اس چیز سے بری ہوتا ہوں، میں تو تمہارے ساتھ چھوڑ کے دوڑا، کہا کہ میں اللہ کے عذاب سے خوف کھاتا ہوں۔
اور ایسے میں یہ جنگ جسے کہ یوم فرقان وما انزلنا علی عبدنا یوم الفرقان یوم التقى الجمعان، کہ ہم نے اپنے بندے پہ یہ نازل کیا قرآن یوم الفرقان، یہ وہ دن تھا جب فرق پیدا ہوا حق و باطل اور دو آپس میں آمنے سامنے ہوئی فوجیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، ہم نے تمہیں نصرت نہ دی تھی جبکہ آپ کمزور تھے، ہم نے نصرت نہ دی تھی، اور نصرت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایسی تھی۔ اب جب یہ قافلہ نکلا، اب یہ جب فوج نکلی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اطلاع ملی، وہ تو کفار تو ہزار کی تعداد کے ساتھ فوج، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب کیا کریں، کیا واپس چلے جائیں، کیا کریں؟ اس وقت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خطبہ دیا، ایمان کو ابھارا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے ایمان کو ابھارا کہ یہ وقت ہے کہ ہمیں پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، ہمارا ایمان اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ اگر وہ آ رہے ہیں تو ہم ان کا مقابلہ کریں۔ اور حضرت مقداد بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ انصاری تھے، انہوں نے ایک بڑا ہی خوبصورت اس لمحے ایک خطبہ دیا اور کھڑے ہوئے کہنے لگے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں آپ حضرت موسیٰ کے حواریوں جیسا نہ سمجھیے گا، بنی اسرائیل جیسا نہ سمجھیے گا کہ ہم یہ کہیں کہ آپ اور آپ کا اللہ جانے ہم تو یہاں بیٹھے ہیں، آپ لڑیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے جان نثاروں نے کہ ان کی محبت اور ان کی الفت نظر آئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا کہ ہم واپس نہیں جائیں گے، جو فوج نکلی ہے کافروں کی آج ہم اس کا مقابلہ کریں گے۔ تو بدر کا مقام کو اس کو طے کیا گیا کہ یہاں مقابلہ کیا جائے گا، جو کہ مدینہ منورہ سے تقریباً 80 میل کے فاصلے پہ۔ وہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک چھپر تعمیر کیا گیا، اور ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس عریش جو کہ چھپر تھا عریش، اس کے نیچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے 313 جانشین چند تلواروں کے ساتھ، کوئی تیاری نہیں، کوئی اسباب نہیں، کس کا آسرا ہے؟ اللہ تیرا آسرا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، ہجرت سے 19 ماہ ہو چکے اور جمعہ کی رات ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات اللہ کی بندگی میں کھڑے رہے، عبادت میں لگے رہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی گریہ سے اللہ سے دعا کر رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر مبارک بار بار نیچے گر جاتی اور ہم اٹھا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کندھوں پہ رکھتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے آگے عاجزی کرتے اور یہ فرماتے یا اللہ تو اپنا وعدہ تو نے جو مجھ سے وعدہ کیا ہے، یا اللہ آج وہ وعدہ سچ کر دکھا، یا اللہ یہ مٹھی بھر لوگ اگر آج یہ ختم ہو گئے تو تیرے دین کا نام لیوا کوئی نہ ہوگا، یا اللہ ان کو نصرت دے دے۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے 1000 فرشتے بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدَفِينَ، اور ہم نے 1000 فرشتوں کی فوج اتار دی۔ اللہ نے نصرت کے لیے ان فرشتوں کی فوج اتار دی، اور جب یہ گھمسان ہوا اللہ نے بارش کر دی، بارش سے جو ریت تھی وہ سخت ہو گئی، نیچے کیچڑ ہو گیا، ان کے لیے جو تھا مشکل ہو گئی، مسلمانوں کے لیے اللہ نے آسانی کر دی، اور مسلمانوں کے لیے اللہ نے سکینہ اتاری، ایک گہری نیند آئی، جب اٹھے تو حشاج بشاج تھے، اور جب مارکا شروع ہوا وہ مٹھی بھر لوگ ایمان سے لبریز لوگ اور وہ 1000 جریں، اور مارکا شروع ہوا تو ان کو تہہ تیغ کرنے لگے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں جب بھی خیمہ میں جاتا، عریش میں جاتا تو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدے میں پاتا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھ رہے ہوتے یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم، وہ پڑھتے رہے یہاں تک کہ ہمیں فتح نصیب ہوئی۔ ہم نے 70 لوگ
ان کے تہ تیغ کر دیے، 70 ہم نے قیدی بنا لیے، اور یہ وہ فتح تھی جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دین کو دی، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنا نام بلند کر دیا۔ 70 قیدیوں کو لے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ واپس آئے۔ 17 صحابہ اکرام نے اس مارکے میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ وہ بدری صحابی جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے تمہاری تمام خطائیں معاف کر دی، وہ لوگ تھے جو اس وقت کھڑے ہو گئے جب کوئی نہیں کھڑا ہوا تھا، اور اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قیدیوں کے ساتھ جو کفار تھے، کفار کے تمام سردار تہ و تیغ ہو گئے، عتبہ، شیبہ، ابو جہل جہنم رسید ہو گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے۔ ناظرین، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہم بات کریں گے ان قیدیوں کی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ لے کے آئے، 70 قیدی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن خلق، اور کیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کافروں کے دل پھیرے، کیسے اسلام کو عروج نصیب ہوا، اور امید کرتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ رہیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔